अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मरकज़ की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज़ यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आलम बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मेरे इंतहाई मुहतरम दोस्तों, अजीज़ और बुजुर्गों, इस काम की हक़ानियत की अलामत यह है कि इस काम के करने वालों को रुकावटें पेश आएँ जो किसी और काम करने वाले के लिए पेश ना आए। ये इस काम के हक होने की दलील है। इस काम के हक होने की दलील है। इस रास्ते में पेश आने वाली रुकावटों से बजाय काम करने वालों में मायूसी और उलझन पैदा होने के, काम करने वालों को काम की हक़ानियत में यकीन बढ़ना चाहिए। काम की हक़ानियत पर यकीन बढ़ना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को वो सब कुछ बतला दिया था जो कुछ इस रास्ते में पेश आना था। तो सहाबा किराम उन चीज़ों का, उन पेश आने वाली चीज़ों का ऐसा इंतज़ार करते थे, उन पेश आने वाली चीज़ों का ऐसा इंतज़ार करते थे जैसा रात करने वाला सुबह सूरज निकलने का इंतज़ार करे, इससे भी ज़्यादा यकीनी तौर पर। इसलिए सहाबा की ज़िंदगी में इस काम पर इस्तिक़ामत के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये मिलेगी कि उन्होंने इस रास्ते में पेश आने वाली तमाम नागवारियों को जानकर बर्दाश्त किया है, जानकर बर्दाश्त किया है, जानकर बर्दाश्त किया। इसलिए मज़ेदार बात यह है कि सहाबा की जिंदगी में शिकायतें नहीं मिलती, शिकायतें नहीं मिलती कि अपनी तकलीफ की शिकायत करें, कि सहाबा की जिंदगी में शिकायतें नहीं मिलती, बल्कि सहाबा की जिंदगी में इन तकालीफ पर शुक्र तो मिलता है, शिकायत नहीं मिलती। क्या मिलता है? शुक्र मिलता है, शिकायत नहीं मिलती, शुक्र मिलता है। उनका एहतिसाब यहाँ तक पहुँच गया था कि वो इस रास्ते की तकलीफ को इस तरह मांगते थे जिस तरह हमारा बीमार सेहत मांगता है। तो इसलिए सहाबा की जिंदगी में शिकायतें नहीं मिलेंगी। जिसको जो बात पेश आती थी उसको उस बात का अंदाजा पहले से हुआ करता था। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सहाबा से और अहद लिए, जहां सहाबा से और अहद लिए, उसमें एक अहद ये लिया बहुत अहम कि जब मेरे बाद दूसरों को तुम पर तरजीह दी जाएगी
تو تم اس بات کا عہد کرو کہ تم اس دعوت اللہ کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے، کیونکہ پیچھے چلے جانے کی جو سب سے بنیادی وجہ ہوتی ہے، پیچھے چلے جانے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ شکایتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان سے شکایت ہے، 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 تو جو شاکی ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، کہاں وہ پیچھے، کہ ہمیں ان سے شکایت ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے عہد لیا اس کا صحابہ سے، اس بات کا عہد کرو کہ جب تمہیں یہ شکایت پیش آئے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا، تو تم اس موقع پر پیچھے نہیں ہٹو گے، اس کا عہد لو، اس کا عہد کرو، اس کا عہد کرو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعیت، یہ استقامت کا سب سے بنیادی سبب ہے، استقامت کا سب سے بنیادی سبب استقامت کا ہے کہ جب دوسروں کو ہمیں ترجیح دی جائے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے لیے یہ سبق سکھلایا، کیونکہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا جا رہا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا جا رہا، یہ ایک امتحان ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہاں آ کر آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، یہ بات صحابہ کرام میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ عیب مشرکین میں تھا، صحابہ میں نہیں تھا۔ یہ بھاری بات ہے، میں کسی کو متہم نہیں کر رہا، بلکہ یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ شرک ڈرنے کی چیز ہے، نفاق ڈرنے کی چیز ہے، ان کی صفات پناہ مانگنے کی چیز ہے، ان کی صفات پناہ مانگنے کی چیز ہے۔ تو یہ عیب ذکر میں تھا کہ جب انہوں نے اپنے غلاموں کو خیر میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ کہہ کر اسلام سے انکار کیا کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ہمارے غلام ہم پر سبقت نہ لے جاتے، لہذا ان کو چھوڑ دو۔ آپ غور کریں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ان کا حسد ان کو پیچھے لے گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ علم پر مومن ہی حسد کرے گا، کہ علم پر تو کفار بھی حسد کرتے تھے، علم پر کفار بھی حسد کرتے تھے، قرآن میں ہے، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، کہ اگر یہ حسد کرتے ہیں اس پر کہ آپ کو قرآن کیوں دیا گیا، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے۔ تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں بہت ڈرنے کی بات ہے، اللہ مجھے اس پر آپ سب سے پہلے عمل کی توفیق دے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز، کسی کو شکایت نہ پیچھے لے کے جائے اور کسی کو حسد نہ پیچھے لے جائے، حسد اور شکایت پیچھے نہ لے جائے، بلکہ ایسے موقع کا بہترین علاج یہ ہے کہ آگے بڑھنے والوں کے بارے میں یہ غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کون سی خوبی پسند آئی ہوگی کہ اللہ ان سے ہمارا بعد والا ہوتے ہوئے کام لے رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ نہیں سینئر کون، کیا کہ اس کو جونیئر کون، ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں، سینئر
ہمارا یہ اس طرح ہی نہیں ہے، ہمارے یہ اصطلاح، یہ اصطلاح دنیا والوں کی ہے، کیونکہ دنیا میں جو انتخاب ہوتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں جو انتخاب ہوتا ہے وہ دین اور صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب ایسی بات پیش آئے تو فوراً یہ غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بعد والوں کی ایسی کون سی خوبی پسند آئی کہ ان کو وہ ہم سے آگے لے آئے۔ اس کا علاج ہے، ورنہ ایسی برداشت نہیں ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بیماری مشرکین میں تھی۔ تو بہت سے ایسے مشرکین ہیں جو حسد کی وجہ سے اسلام نہیں لائے، حسد کی وجہ سے اسلام نہیں لائے۔ تو ایک بات یہ بہت ضروری ہے استقامت کے لیے کہ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کا تعاون کریں، کہ جو کوئی آگے بڑھے ہم اس کا تعاون کریں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں چلو ان کے ساتھ، کہ آگے بڑھنے والوں کا تعاون کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ ورنہ سچی بات بتاؤں کہ آپس کی رنجشیں اور آپس کی نامناسبتیں وہ ساتھ دینے سے روک دیتی ہے کہ ہمیں ان سے مناسبت نہیں، اسے ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ حالانکہ وہ ساتھ دینا اس کی ذات کا نہیں ہے، وہ ساتھ دینا تو دین کے کام کا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، وہ تعاون اس کا نہیں ہے، یہ تو فرد بگڑ جائے گا۔ تعاون تو اس کا ہے جو کام یہ کر رہا ہے، تعاون ذات کا نہیں ہے، تعاون تو کام کا ہے۔ تم یہ مت دیکھو دین کے تعاون میں کہ یہ کون ہے، دین کے تعاون میں یہ مت دیکھو یہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کام کیا ہے، کام کیا ہے۔ قزمان نے انصار کا تعاون کیا، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، قزمان نے انصار کا تعاون کیا، اس لیے تعاون کیا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو انصار مدینہ کی حمایت میں مشرکین سے مقابلہ کیا، کن کی حمایت میں؟ انصار مدینہ۔ تو کوئی کہے گا کہ انصار کی مدد تو دین کی مدد ہے، ٹھیک ہے، کہے گا انصار کی مدد دین کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ دین کی مدد الگ ہے، انصار کی مدد الگ ہے۔ سوال ہے یہ کہ مدد کرنے والا سوچے کہ مدد کس کی کر رہا ہوں، دین کی یا انصار کی؟ اگر انصار کی مدد کر رہے ہیں تو قوم کی بنیاد پر، اور دین کی مدد کر رہے ہیں تو پھر یہ خود بھی انصار ہیں، اللہ ان کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہوا تو الگ کر دیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، قزمان کو جہنم میں دیکھا، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اب نہیں، میں قزمان کو جہنم میں دیکھا۔ Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com. اس کا انجام یہ ہوا کہ اس نے انصار کی مدد کی، کیونکہ انصار ان کے قبیلے کے لوگ تھے، اور پھر اس نے تیر سے خودکشی کی، اپنے آپ کو خود قتل کیا، یہ اس کا انجام ہوا۔ اس لیے میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ تعاون اس لیے کرو کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اس لیے تعاون کرو۔ یہ نہیں کہ ہمارے علاقے کے ہیں یا ہماری قوم کے ہیں یا ہمارے خاندان کے ہیں، یہ نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر انصار کی مدد کر رہے ہیں انصار کی وجہ سے تو پھر تم ان کے ساتھ شامل نہیں کیے جاؤ گے، اور اگر انصار کی مدد کر رہے ہو دین کی وجہ سے تو تمہیں ان کے ساتھ اللہ شامل کر دیں گے، یہ بات اللہ ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔
تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ جب کوئی کسی خیر میں آگے بڑھتا ہے تو بعض سے یہ کہتے ہیں، بعض سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر یہ احسان کیوں کیا؟ یہ بہت سخت بات ہے۔ یہ میں جو اصل شکایت ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، جو اصل شکایت ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، اصل شکایت، سب سے بڑی شکایت کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر احسان کیوں کیا ہے۔ یہ میں قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، قرآن نے بہت کھل کے بیان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ بہت عجیب آیت ہے، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے دے، بہت عجیب آیت ہے کیونکہ قرآن کے سمجھنے کا تعلق، قرآن کے تاثر کا تعلق اس کی معرفت سے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ معرفت کیا ہے، اصل معرفت کیا ہے؟ کہ اصل معرفت معانی کا جاننا نہیں ہے، اصل معرفت تطبیق ہے، سمجھے مفتی صاحب؟ اصل معرفت تطبیق ہے۔ میں آپ سے ضروری بات عرض کر رہا ہوں، اصل معرفت تطبیق اصل معرفت ہے۔ ہاں میں بھی بتاؤں گا، پہلے ان مولویوں سے کہہ دوں، اصل معرفت تطبیق ہے۔ اگر تطبیق نہیں ہے تو کوئی معرفت نہیں ہے۔ اصل میری بات توجہ سننی ہوگی، تطبیق نہیں ہے تو کوئی معرفت نہیں ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو آدمی اپنے اوپر فٹ کرے، ایسی چیزوں کو اپنے اوپر فٹ کرے تو یہ معرفت ہے، اور اگر اپنے اوپر فٹ نہیں کرتا ہے تو یہ متاثر نہیں ہوگا اس سے۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت، میں اس کو آسان کروں گا، میری بات سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اتہموا انفسکم، کہ اپنے آپ کو متہم کرو۔ جو دوسروں کو متہم کرتے ہیں وہ ایسی آیتوں سے عبرت نہیں لیتے، ایسی آیتوں سے عبرت نہیں لیتے، ایسی آیتوں سے عبرت نہیں لیتے جو اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے جی۔ اس لیے قرآن نے صحابہ کی تعریف کی ہے اس معرفت پر۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس وجہ سے کہ معرفت کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے۔ اس لیے معرفت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو متہم کریں، وہ معرفت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوتے تھے جب وہ نفاق کی علامتیں سنتے تھے تو وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے، دوسرے کے بارے میں نہیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے معرفت تطبیق ہے، یہ مجھے عرض کرنا، اصل معرفت تطبیق ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ حذیفہ میں نہیں پوچھنا چاہتا کہ کون کون منافق ہیں، مجھے بتا دو تاکہ میں ان سے بچوں، تم مجھے بتا دو کہ میرا نام اس میں تو نہیں ہے۔
جی ہاں، تاکہ لوگ مجھ سے بچیں. یہ تو نہیں کہ میں لوگوں سے بچوں. لوگ ہاں میرا نام بتاؤ، میرا نام تو نہیں اس میں. یہ ہے اصل بات کہ اگر تطبیق نہیں ہے اپنی ذات پر اور اپنے اوپر فٹ کرنا نہیں ہے، اپنے اوپر فٹ کرنا نہیں ہے تو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا. وہ تو معرفت تو خوف کا نام ہے. ہماری بات سمجھے؟ ہاں. اس وقت جتنی بھی تطبیق اور فٹ کرنا ہے وہ دوسروں پر ہے. تم یہ کر رہے ہو کہ تم یہ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو تم یہ کر رہے ہو کہ تم یہ کر رہے ہو. ایک دوسرے پر اتہام، ایک دوسرے پر اتہام، الزام. اس لیے کہا کہ نہیں، اتہموا انفسکم. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ہر ایک اپنے آپ کو متہم کر لے. یہ سے جوڑے ختم، اپنا آپ کو متہم. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں، اپنی دعوت میں بات کے نہ چلنے پر قوم کو متہم نہیں کرتے کہ میں نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکا. اپنی شکایت، دوسروں کی شکایت نہیں. یہاں تو مسلمان کی کام کرنے والے کی شکایت کریں، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مشرکین کی بھی شکایت نہیں کر رہے، اپنی شکایت کر رہے. اشکو الیک ضعف قوتی، میں کمزور پڑ گیا، میں کام ٹھیک نہیں کر سکا، قلت حیلتی. اپنے آپ کو کہ اگر تم مدد چاہتے ہو اپنے کام پر تو عاجزی کا راستہ ہے. تو راستہ عاجزی کا ہے، راستہ عاجزی کا ہے. اگر تم مدد چاہتے ہو تو راستہ عاجزی کا ہے، کیونکہ عاجزی پر مدد ملے گی. جس میں عاجزی نہیں ہوگی اس میں اپنی صلاحیت پر دعویٰ ہوگا. تو اور اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اس کے سامنے مدعی بنتا ہے اللہ اس پر کام ڈال دیتے ہیں، مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ اب کر کے دکھلاؤ، اب کر کے دکھلا دیا. اور واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ دعوے صلاحیتیں کرواتی ہیں. دعوے کون کراتی ہیں؟ صلاحیتیں. ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے. یہ دعوے صلاحیتیں کرواتی ہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ استقامت کے اسباب اختیار کرو. استقامت کے اسباب اختیار کرو، کہ استقامت کے اسباب اختیار کرو. اس میں سب سے بنیادی چیز اس راستے کی ناگواریوں پر احتساب اور شکر ہے، نہ کہ شکایت اور جھنجھلاہٹ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اسی بار، اس کو قرآن کی آیتیں پڑھی. ان آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ جو کچھ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں آپ کے کام میں یہ آپ ہی کو آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کو جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو کہا گیا، وہ آپ کو کہا جا رہا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی نبیوں کو کہا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو کہا گیا ہے. آپ کی خصوصیت نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو کہا گیا ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے. تو یہ کہیں کہ جھٹلانا تو استقامت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے.
جھٹلانا استقامت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، کہ جھٹلانا تو استقامت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اس سے استقامت بڑھتی ہے. کیونکہ جب جھٹلایا جائے اپنے کام میں تو یہ یقین رکھے کہ ہاں یہ کام کی حقانیت کی علامت ہے. کام میں شک نہ کرے، کام میں شک نہ کرے، کام میں شک نہ کرے. بالکل حالات کام میں شک کے لیے نہیں ہوتے، حالات تو کام میں استقامت اور بصیرت کے لیے ہوتے ہیں. کام میں شک نہ کریں، بلکہ جتنے حالات آئیں کہ یہ حالات پختگی پیدا کرتے ہیں، حالات پختگی پیدا کرتے ہیں، حالات پختگی پیدا کرتے ہیں. تو لوگ بہت سی ایسی باتیں جو اپنے کام سے متعلق نہیں ہیں ان کو سن کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو سن کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس سے ان کا اپنا کام متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ذرا یہ ہو جائے، ذرا یہ ہو جائے پھر کام کریں گے، ذرا یہ سے نمٹ جائے پھر کام کریں گے. حالات کو بدلنے کا انتظار کرتے ہیں کام کرنے کے لیے کہ ذرا اس سے نمٹ جائے پھر یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے قرآن میں آیتیں جمع کی ہیں، یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ یہ کیا ہے کہ شیاطین، انسانی اور جناتی شیاطین، وہ ایسی باتیں اڑاتے ہیں اور ایسی باتیں چلاتے ہیں جو اتنی چکنی چپڑی ہوتی ہیں. چپڑی جانتے ہو یوپی والے؟ چپڑی ہوئی گھی سے بہت لذیذ، بہت خوشبودار، زخرف القول. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ کی اس میں کیا مشیت ہے اللہ جانے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو بھی چھوڑیے، ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. آپ اپنے کام میں یکسوئی سے لگے رہیے، اپنے کام میں یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیے. اس لیے کہ جو لوگ طلب لے کر آ رہے ہیں وہ سچے ہیں، اور جو آپ کے موضوع کی بات نہیں لا رہے ہیں وہ آپ کا آپ کے کام سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو مشغول کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو مشغول، جی ہاں، آپ کو مشغول کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس میں الجھ جائیں. جو چیز آپ کا کام نہیں ہے، جو سوال آپ کے کام سے متعلق نہیں ہے، آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوئیے، اس کے لیے آپ فکر مند مت ہوئیے، ورنہ جو آپ کی فکر کی چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کام کرنے والے بہت سی ایسی چیزوں کے حل اور ان کے جوابات میں الجھ گئے جو چیز ان کے کام سے متعلق نہیں ہے، ان کے کام سے متعلق نہیں ہے، ان کے کام سے متعلق نہیں ہے، اس میں الجھ گئے. یہ کرتے تھے اغیار، یہ کام اغیار کرتے تھے کہ چلو ان سے یہ سوال کرو، چلو ان سے یہ سوال کرو، چلو ان سے یہ سوال کرو، تاکہ ہمارے سوال جواب میں الجھیں، اور جو لوگ ان کی دعوت پر دین کی طلب لے کر آ رہے ہیں ان کی طرف ان سے یہ مشغول ہو جائیں. ہاں ایسا ہی نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، یہ پرانی بات ہے. جی ہاں، ان کو مشغول کرو، ان کو مشغول کرو کہ اچھا جی ہم ایمان لے آئیں گے، ہمارے آپ 3 سوال کا جواب دے دو. اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور روح کیا ہے، آپ یہ 3 باتیں بتا دو. آپ کو اس کا علم نہیں تھا.
آپ کو اس کا علم نہیں تھا. تو آپ پریشان ہو گئے کہ میں کہاں سے جواب دوں ان کو، یہ ایک سوال کر رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو سرسری جواب دے کے ٹال دیجئے، اور آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روح کیا ہے اور وہ قرنین کون ہیں اور اصحاب کہف کون ہیں، کیا قصہ ہے. آپ اس میں نہ پڑھیے، آپ اس میں ہاں ایک بات آپ نہیں جانتے تو اگر ہم چاہتے ہم آپ سے کام لینا چاہتے ہم آپ کو علم دیتے، آپ اپنے کام میں لگیے. لا تستفیہ منہم احدا. یہاں سے ہمیں یہ اصول ملا ہے، یہاں سے ہمیں یہ اصول ملا کہ جو بات تمہارا موضوع نہیں ہے اس کی طرف التفات مت کرو، اس کی طرف التفات مت کرو. بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، بہت پیاری بات ہے چھوٹی سی، فرمایا آپ نے دعونی ما ترکتکم، دعونی ما ترکتکم، جس کام کو کرنے کے لیے میں نے تم سے کہا نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو. دعونی ما ترکتکم، کیونکہ اگر تم نے وہ سوالات شروع کر دیے جو میرے تمہارے کام سے متعلق نہیں ہیں تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، تمہارے لیے. ہاں ساتھ ہی وہ سوالات کرتے ہیں جو ان کے کام سے متعلق نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے 2 جملوں میں بہت بڑا اصول بتایا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ دعونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رکھو، مجھ سے سوال مت کرو ان چیزوں کے بارے میں جسے میں نے تمہیں کرنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو، لڑنا مشکل پیدا ہو جائے گی سوال سے. کیوں؟ آپ نے جب حج کا حکم آیا تو آپ نے فرمایا کہ حج فرض کر دیا گیا ہے، حج فرض کر دیا گیا. تو ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ میں سوال کر رہا ہوں ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ سوال کیا، آپ 3 مرتبہ خاموش. 3 مرتبہ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. کہ اگر تم ہاں کروانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، تم ہر سال حج کرو گے. یہ دیکھو روایت میں، ہاں سب چیزیں واضح ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اللہ نے یہ فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی باتوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر واضح کر دیا جائے تو پھر تمہیں برا لگے گا. جی بتا دیں کہ اس لڑکے کا باپ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ سوال کہ نہیں، یہ سوال مت کرو، یہ سوال. ہاں اس لیے میں نے عرض کیا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں، یہ حضرات اپنے مشوروں کے امور کو صرف کام کی حد تک محدود رکھیں تاکہ ان کے مشوروں سے ان کا کام ترقی کرے. اپنے مشوروں کو صرف کام تک محدود رکھو. شخصی ذاتی مسئلوں کا، ذاتی امور کا ہمارے مشورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑے مشورے مت لاؤ، جھگڑے مشورے میں مت لاؤ، کیونکہ اگر تم کوئی جھگڑا مشورے میں لاؤ گے
تو تمہارا مشورہ بجائے دین کی دعوت کے عدالت بن جائے گا. جی ہاں, انہیں پیش کرو, ان کی پیشی ہو, فیصلہ کرے. نہیں, میں حضور بدرس کر رہا ہوں, اپنے مشورے کو کام کے امور تک محدود رکھو. بھائی ہمارا مشورہ ہمارے کام کا ہے. آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کا کوئی جھگڑا ہے, آپ کے آپس کی کوئی بات ہے, تو آپ کے قبیلے میں, میں جو سنت طریقہ بتا رہا ہوں, آپ کے قبیلے میں جو آپ کے سردار ہیں ان سے اپنا مسئلہ حل کراؤ. آپ ایسے مسئلوں کو صحابہ ان کے قبیلوں کے سرداروں کی طرف پھیر دیا کرتے تھے تاکہ آپ اس میں نہ الجھیں. ہاں, وہ میں دیکھ رہا ہوں تو مشورے والے یہ چاہتے ہیں کہ سارے امور ہمارے قبضے میں آویں. نہیں, تم کوتوال تھوڑے ہی ہو, تمہارے تمہیں کام دیا گیا, اپنے کام میں لگو. ہاں, میری بات بری نہ لگے, میں ایسے ہی ذرا کڑوی زبان کا آدمی نہ, میں آپ نے ضرور بات کر رہا ہوں. اگر کام کرنے والوں نے مشورے میں شخصی امور لیے تو ان میں آپس میں پھٹن پیدا ہوگی. آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ نہ بھائی, ہمارا اس سے متعلق نہیں ہے. آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اپنا قبیلہ, اپنا خاندان, اپنے متعلقین سے پوچھو. اور اگر کوئی آپ کا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو استخارہ کرو, بس سیدھی بات. یہاں ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری شادی کرا دو. ہاں, میں نے کہا میں تو یہاں نکاح پڑھانے سے گھبرا ہوں, تو شادی کرانے آئے. ہاں, اگر لوگ آتے ہیں بہت, آپ کسی کو کہہ دو گے وہ کر دے گا. نہیں, ہاں, یہ سارے اصول سیرت سے لیے گئے ہیں, یہ کوئی ہماری باتیں نہیں ہیں. یہ لوگ آدھی بات لے اڑتے ہیں, آدھی بات سنتے ہیں, آدھی بات کو پوچھتے ہیں, پھر آگے کہتے ہیں یہ غلط ہے. نہیں, سیرت سے لیے ہوئے اصول ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی عالی محنت کو اور اس کے مشوروں کو کس طرح سے آپ لے کر چلے, تاکہ آپ فریق نہ بنے. یہ حکمت ہے اس کام کی, حکمت ہے. فریق مت بنو, فریق مت بنو کہ لوگ آپ کے دباؤ سے, لوگ آپ کے حکم سے آپ کی بات مان لیں گے تو آپ دوسرے فریق کے مقابل ہو جائیں گے. ہم یہ کام نہیں کرتے, ہم کسی کے بھی فریق نہیں ہیں. جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ہم ان سارے شعبوں کے رفیق ہیں, فریق کسی شعبے کے نہیں ہیں. دین کے شعبوں کے کیا ہیں, رفیق ہیں, فریق نہیں ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی مسئلوں میں فیصلے نہیں کیے, ذاتی مسئلوں میں فیصلے نہیں کیے. ہاں, ذاتی مسئلوں میں نہیں. صحابہ نے آ کے سفارش کی کہ یا رسول اللہ, یہ مغیث ہے جو بہت بد شکل ہے اور بیوی اس کی بہت خوبصورت ہے اور بیوی کو اس سے نفرت ہے, اور یہ بیوی کے عشق میں بیچارہ گلی میں مارا پھرتا ہے. آپ اس کی بیوی کو بلا کر کہہ دیں کہ اسے قبول کر لیں. مثال دے رہا ہوں, شخصی مسئلہ. آپ حکم دے دیں گے, وہ مان لیں گے. بلایا آپ نے, بلا کے بجاز بریرہ سے کہ مغیث کو قبول کر لو, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ ہاں, ان کا مسئلہ میرا ذاتی ہے, حکم ہے یا رائے ہے. اگر یہ آپ کا حکم ہے تو حکم پر تو گردن کٹ سکتی ہے, یہ کیا چیز ہے, ہم تو سب کچھ حکم پر قربان کیا ہے. اگر آپ کی رائے ہے
تو پھر مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ دیکھو یہاں ذمہ داری سے کہتے نہیں آپ کا تو آپ کی تو رائے بھی فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حکم ہے یا رائے ہے۔ اگر آپ کی رائے ہے تو لا حاجت فی، لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس بریلوی نے کہا۔ اور اگر آپ کا حکم ہے تو حکم کے لیے تو جو حکم وہ پورا کریں گے۔ فرمایا نہیں ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری رائے ہے، کہ پھر مجھے منظور نہیں ہے، سب بات ہے، کیونکہ یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے جھگڑے لاتے ہیں کام کرنے والوں کے پاس، وہ ایک فریق کی بات کو سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور مشورہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہاں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تبلیغ والے ہیں نا، تو ہمارا مسئلہ تو تبلیغ کے والوں کے پاس جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے پاس تمہارے کام کے مسئلے عام ہیں مشورے میں، تمہارے ذاتی مسئلوں کا مشورے سے کیا تعلق ہے؟ مشورے سے کیا تعلق؟ اللہ رب العزت جو فوقیت اور جو عزت اور جو شہرت کام کی وجہ سے دے، اسے کام کے سوا کسی اور کام کے لیے استعمال مت کرو۔ یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ کام کے لیے کے سوا اور کسی کے لیے استعمال مت کرو، کہ بھائی ہمارا اختیار، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری کام تک ہے بس۔ تو ایک صاحب بکری خرید رہے تھے کسی سے، بکری، انہوں نے کہا بکری والے سے قیمت کم کر، انہوں نے کہا نہیں میرا ایک ہی دام ہے، کم نہیں کروں گا۔ بہت اصرار کیا، نہیں کیا، اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو خریدنے والے نے کہا آواز دے کر، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہیے کہ یہ بکری کی قیمت کم کر دے، اسے حکم دیجیے، اب اس کو حکم دیجیے کہ یہ قیمت کم کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ایسے، یہ انکار ہے، یہ انکار ہے، ذمہ داری لینے سے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اگر کہہ دیا اس سے کم کرنے کو تو میرے حکم سے کر دے گا، مگر میں کر اللہ کے ہاں ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا اللہ سے۔ میں کہ اللہ سے کس حال میں ملوں گا؟ ظالم بن کر؟ جی ہاں، تو یہ بات ہے۔ میرے سارے مذاکرے کا خلاصہ یہ ہے کہ کام میں یکسوئی چاہیے، کام میں یکسوئی چاہیے، کام میں یکسوئی چاہیے، استخلاص، بھئی ہمارا ایسے کام ہے پر ہمارا مشورہ اس کام کے امور تک محدود ہے۔ ہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کے بڑوں سے، اپنے علاقے کے بڑوں سے اپنا ذاتی کام میں ذاتی طور پہ کرا دیجیے، مشورہ نہیں، اس کے لیے ہمارا مشورہ نہیں ہے، ہمارا مشورہ تو کام کے لیے ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ اپنے مشورے کو کام کے لیے خاص کرو تو اس مشورے سے کام ترقی کرے گا، ورنہ ہم کام کے امور سے تو خالی ذہن ہوں گے اور مشورے ہمارا ذہن لوگوں کے ذاتی مسئلوں میں الجھا رہے گا۔ ایک ملک سے یہاں مسئلہ آیا، ہمارا جھگڑا ہے، میں کہا ہمارے یہاں جھگڑے کے مشورے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جھگڑے کا مشورہ نہیں ہوتا، جھگڑے وہاں نمٹاؤ، اللہ سے استغفار کرو، ہمارے یہاں کام کے تقاضے لاؤ، ہمارے یہاں کام کے تقاضے لاؤ، ہم حاضر ہیں، باقی جھگڑے لاؤ مشورے میں، ہمارا مشورہ جھگڑوں کے لیے نہیں ہے۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورہ کر رہے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک نے آگے کہا کہ حضرت وہ مولانا احتشام حسن صاحب گر گئے, ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو حضرت ایسے ہو گئے جسے سنا ہی نہ ہو, جسے سنا ہی نہ ہو. وہ سمجھ گئے کہ حضرت نے سنا نہیں. دوبارہ آئے, پھر قریب آ کر کہا, پھر مشورے مشغول رہے, پھر بھی نہیں سنا. تو خیر وہ سمجھ گئے کہ حضرت سن تو لیا ہے. جب مشورہ نمٹ گیا تو ایک صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت وہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی, آپ نے توجہ نہیں فرمائی, وہ ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے آ کے مشورے بتلایا تھا. حضرت نے فرمایا ہم اس کام کے مشورے میں لگے ہوئے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی شہید ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کے راستے میں کٹ گئی, کون سی بڑی بات ہے. تو جب آپ ایک انگلی کو انتہائی حقیر بنا کر کہہ رہے ہر عند اللہ اسمع دمیقی وفی سبیل اللہ ما لقیتی, تو ایک انگلی ہی تو ہے تیری حیثیت کیا ہے اللہ کے راستے کے مقابلے میں, تیری حیثیت کیا ہے, ایک انگلی ہی تو ہے. تو یہ فرمایا کہ ہم اس وقت نبوت کے کام کے مشورے میں مشغول تھے. تو اب تم سے فرمایا, اب تم اسے اندازہ کر لو کہ ہم میں سے ایک امتی کا اس کام کے کرنے میں ہاتھ ٹوٹ جاوے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کے کرنے میں انگلی کٹ جاوے, کوئی مقابلہ ہے؟ یہ بات تھی مجھے اس پہ یاد آئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھئی اپنے مشورے کو کام کے لیے مخصوص کرو, اور اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ. مشورے کو اجتماعی بناؤ, مشورے کو اجتماعی بناؤ. اپنے تقاضوں کو مشورے کے لیے دبا کر ایسے آیا کرو جیسے نماز کے لیے آتے ہو, جیسے نماز کے لیے آتے ہو ایسے مشورے کے لیے آؤ. کیونکہ قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا. اصل مقصد یہی تھا کہ امت عبادت میں نماز پر اور دعوت مشورے پر جمع ہو جاوے تو دین کامل ہوگا. کیونکہ دین کا کمال صلاۃ پر, اور دین کا قیام کمال مشورہ پر. یہ بات ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کیا, نماز اور مشورہ. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم, نماز اور مشورہ ساتھ. اس کی اجتماعی بتانے کے لیے, اس کی اہمیت بتانے کے لیے, اس کے لیے اپنے ماحول سے نکل کر آنا مشورے میں, یہاں آ کر مشورے میں رائے دو. اس لیے اپنی رائے مشورے میں دی جاوے, اپنی رائے مشورے میں ہی دی جائے. مشورے سے باہر رائے نہیں دینی چاہیے. مشورے سے باہر رائے دینا خیانت ہے. مشورے سے باہر رائے دینا خیانت ہے. جتنے ٹولیاں بنتی ہیں وہ مشورے سے باہر رائے دینے کی وجہ سے بنتی ہیں. آدمی اپنی رائے مشورے میں دیتا نہیں, یہ دیتا ہے نہیں چلتی تو باہر جا کے دیتا ہے. ہماری رائے یہ تھی, رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے. جو رائے دے مشورے میں دے. فرماتے تھے مشورہ دل کا کانٹا, یہ رائے دل کا کانٹا ہے, اسے مشورے میں نکلواؤ ورنہ چبھتا رہے گا اندر. یہ اندر چبھے گا. ہر ایک کو اس کی رائے چبھتی ہے اگر مشورے میں نہیں دے گا. مشورے میں رائے دے دو, مشورے میں رائے دے دو, ہماری یہ رائے ہے.
اور یہ کہیں کہ مشورے میں رائے اتنے احترام سے اور اتنے اہتمام سے اور اتنا سوچ بچار کر کے رائے دو جیسا سوچ بچار کر کے امام کو لقمہ دیتے ہو کہ نماز صحیح ہو جائے اس لیے لقمہ دے رہا ہوں، نماز صحیح ہے اس لیے لقمہ دے رہا ہوں، سوچ بچار کرو اپنی رائے میں. جیسے امام کو لقمہ دینے میں سامع کیا کرتا ہے؟ سوچ بچار کے بعد کہ ہاں یہ کہنا چاہیے تھا، یہ اب صحیح ہے. امام کھڑا ہونے لگے بیٹھنے لگے تو پہلے مختلف سوچتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا میں غلط کر رہا ہوں. ہاں جیسے ہوتا ہے نا اسی میں داخل ہو جاتی ہے سوچنے میں. تو یہ ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر رائے دو. اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کریں. اگر ان کی رائے کا احترام ہوگا تو انہیں آئندہ رائے دینے کی ہمت ہوگی. آئندہ رائے دینے کی ہمت ہوگی. اور صحابہ آپ کو رائے کھل کر دیتے تھے کیونکہ آپ صحابہ سے رائے لیتے تھے. صحابہ رائے کھل کر دیتے تھے. اور جہاں صحابہ کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہو جاتی تھی، صحابہ کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہو جاتی تھی، وہاں صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے غلط کیا. وہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ یہ وحی ہے یا آپ کی رائے ہے. وحی ہے تو ہمارے لیے حکم اللہ کا، اور اگر یہ آپ کی رائے ہے تو ہماری رائے یہ ہے. حباب بن منذر نے پوچھا آپ سے کہ بدر کے میدان کا یہ جگہ آپ نے اللہ کے وحی سے طے کی ہے یا رائے سے؟ میں کہ نہیں، رائے سے. فرمایا کہ اگر رائے سے، عرض کیا اگر رائے سے طے کی ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، وہ جگہ ٹھیک ہے. ایک صحابی کی رائے پر آپ نے بدر کا میدان جگہ بدل دی. یہ اس سے معلوم ہوا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. ہاں اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ فیصلے اپنی قوت فیصلہ سے مت کرو، فیصلے اپنی قوت فیصلہ سے مت کرو. جی فیصلے اپنی قوت فیصلہ سے مت کرو، یہ وزارتوں کا کام ہے. بلکہ اپنے فیصلے ساتھیوں کی رائے سے کرو. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. اور جو چیز طے ہو جائے اس کو قبول کر لو، چاہے اس بارے میں تمہاری رائے آئی ہو یا نہ آئی ہو. یہ بھی ایک بات ہے. رائے نہ دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا فیصلے کا انکار کرنا رائے سامنے نہ آنے کی وجہ سے. یہ زیادہ بڑی بات ہے، یہ زیادہ بڑی بات ہے. آپ کی رائے کا نہ آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کا رائے نہ آنا بڑی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، بہت سے لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں مگر حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. میں مثال دے رہا ہوں، جو میں جانتا نہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ ووٹ نہیں دیتے مگر حکومت بن جائے تو کیا بات ہے. اسی ملک میں رہنا ہے، جو بھی بن جائے. نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی بن جائے. نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی بن جائے. ایسی کیا بات ہے. یہ مثال دے رہا ہوں. لوگ یہ نہیں لڑتے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری رائے نہیں لی گئی. نہیں کہ آپ نے رائے، کوئی بات نہیں. تو رائے نہ دینا اتنا مضر نہیں ہے جتنا فیصلے کا نہ ماننا مضر ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں.
جب قرآن کو جمع کرنے کی بات حضرت عمر نے رکھی حضرت بکر صدیق کے سامنے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر یہ نیا کام ہے، یہ میں نہیں کرتا، یہ نیا کام ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو اب ہم کیوں کریں؟ حضرت میں کہ نہیں، یہ کام تو ہونا ہے، حضرت میں کام تو ہونا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم تھے، اس امت کے صحیح بات حضرت عمر کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے انی واحد کا احدکم، میں تمہارے جیسے ایک آدمی ہوں، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ آپ نے تو فرمایا کہ میری امت کا محدث عمر ہے، مگر انہوں نے خود کبھی نہیں کہا، وہ خود یہ کہتے تھے انی واحد کا احد، میں تو تمہارے جیسے ایک آدمی ہوں۔ اور آپ کیا فرما رہے کہ میری امت کے ملہم ہیں، اللہ کی طرف سے صحیح بات ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث ہر امت کا ایک ملہم ہوتا ہے، میری امت کا ملہم عمر ہے۔ ہاں، اور کیا کہتے ہیں انی واحد کا احد، اور رائے دے کر اتنا ڈرنے والے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پر عمرے کی رائے دے کر اپنی سواری کو ساتھی سے الگ کر لیا، آپ پر وحی کے آثار دیکھ کر سمجھے کہ عذاب مجھ پر آئے گا، میرے ساتھی پر نہ آئے۔ میرے خلاف آیت نازل ہو رہی ہے، اپنی رائے کے اصرار پر ڈرنا، اپنی رائے کے اصرار پر اڑنا نہیں، بلکہ یہاں فرق ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم بھی رائے پر اڑ جاتے ہیں، رائے پر اڑ جاتے ہیں، اور وہ اس امت کے ملہم ہوتے ہوئے اپنی رائے سے ڈر رہے۔ تو رائے دے کر اڑنا نہیں چاہیے، رائے دے کر ڈرنا چاہیے۔ بہت ضروری بات ہے کہ جو رائے تم دو اس رائے پر اللہ سے استغفار بھی کرو، رائے پر اللہ سے استغفار کرو۔ اگر تمہاری رائے پر فیصلہ ہو جاوے تو استغفار کرو، اور اگر تمہاری رائے پر فیصلہ نہ ہو تو شکر کرو۔ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ ابھی رائے پر فیصلہ کرنا ہو تو یہ صبر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم صبر کرو، تمہاری رائے پر فیصلہ نہیں ہوا تو تم صبر کر لو۔ نہیں، یہ صبر کی چیز ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ صبر کی چیز ہے نا، یہ تو شکر کی چیز ہے۔ یہ تو میری زمین تھوڑی تھی جو کسی نے دبا دی تمہیں صبر کروں؟ نہیں، کسی کی زمین ہے، کسی کی جائیداد ہے، کسی کا مکان ہے، کسی نے قبضہ لیا تو کہا جائے بھائی آپ صبر کر لو، لیکن میرا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو میں کیا کر لوں؟ صبر کروں؟ کہ صبر کی چیز نہیں ہے، یہ تو شکر کی چیز ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا رائے پر فیصلہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میری رائے بہتر تھی یا غلط تھی، صحیح تھی یا کیا۔ کتنا آسان کام ہے اگر یہ سوچیں، کتنا آسان کام ہے۔ تمہیں ڈر گئے، ہر نہیں گئے، ڈر گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈرتے ہوئے رائے دو، اور ساتھیوں کو چاہیے کہ ساتھیوں کی رائے کا احترام کریں، ساتھیوں کی رائے کا احترام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے پر اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اب اس مسئلے میں یعنی دوبارہ غور فرماتے تھے، دوبارہ غور فرماتے۔ بہت مثالیں اس کی بہت مثالیں ہیں، بہت مثالیں اس کی ہیں، دوبارہ غور کر لو، اس پر دوبارہ غور کر لو۔ بہت موقع ہیں جہاں عمر کی رائے آئی وہاں دوبارہ غور کیا گیا، بلکہ شہادتین کی گواہی دینے پر جنت کا وعدہ، اس پر بھی حضرت عمر کو اشکال ہوا، اس سے بھی حضرت عمر کو اشکال ہوا
کہ جی یہ عمل چھوڑ دیں گے، سب کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمر ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے. جی ہاں، حضرت عمر سے فرمایا کہ چھوڑ دو لوگوں کو عمل کرنے دو، ورنہ آپ نے اپنی بات کے ثبوت کے لیے جوتے دے کر بھیجا تھا. روایت میں ہے نا، اچھی بات ہے نا، کیا دے کر؟ جوتے دے کر. دیکھو جوتے لے کے جاؤ اور جو بھی تمہیں مل جائے شاہدین گواہی دینے والا اس کو جنت کی بشارت سنا دو. یہ یقینی بات ہے، ہمارے اس پہ یقین ہے. حضرت عمر کو اشکال ہوا، حضرت عمر کو یہ اشکال ہوا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ کر بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے کہ اب تو جنت میں جانے جانا ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں. تو اتنا ہی نہیں کہ آگے پوچھتے وہ کرتے، اس کو تو گھوسا مارا پہلے، ان کو تو بہت زور سے گھوسا، گر گئے روتے ہوئے کہ جوتوں کا دیکھ کر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا اور مجھے مارا. کیسے لو جا کے پوچھ لو، میں بھی تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے پوچھو. آپ سے پوچھا کہ میں نے کہا، عرض کیا کہ پھر تو یہ عمل چھوڑ دیں گے، کلمہ پڑھ کر بیٹھ جائیں گے. تو آپ نے حضرت عمر کی بات کو تسلیم کر لیا. بات کو صحیح بات ہے، یہ تمہارے پاس صحیح بات آئے تو اسے لے لو، اسے لے لو. ہمیں چاہیے ہم کسی بات کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو طے ہو چکا ہے، اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں ہوگی. یہ نہیں، حرف آخر کوئی چیز نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اسٹارٹ کیا کہ قرآن جمع کرا دیجیے. تو ایک آدمی کی رائے، ایک آدمی کا فیصلہ اور ایک آدمی لکھنے والا حضرت زید وہی موجود تھے. کوئی مدینے میں ایسا نہیں ملے گا شاید تلاش کر کے بھی جو یہ کہہ دے کہ بھئی اس قرآن کے لکھے جانے میں ہم سے رائے نہیں لی گئی لہٰذا ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ایسا نہیں. مصلحت دیکھی امیر نے مصلحت دیکھی، کام کر دیا. جی ہاں، ایک آدمی کی رائے اور امیر کا فیصلہ دیا. یہ بھی ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھئی ہم سے رائے نہیں لی گئی تھی لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ایسا نہیں. موسیٰ کا بیان آپ سنا آپ نے پرسوں، کہ تھوڑا سا عمل اجتماعیت کے ساتھ وہ بہتر ہے افتراق کے زیادہ عمل سے. افتراق کے زیادہ عمل سے افتراق کا زیادہ کر لیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا. اجتماعیت کے ساتھ ادنا عمل بھی بڑا ہے، افتراق کے ساتھ بڑا عمل بھی. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اپنے مشورے میں ساتھیوں کی رائے کا احترام کرو، رائے کا احترام کرو، اور بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، باوجود اختلاف شدید کے احترام کرو، باوجود شدید اختلاف کے احترام کرو. کام کرنے والوں کے احترام کا امتحان ہے یہ کہ آیا یہ احترام آپس کے اتفاق سے کرتے ہیں یا اختلاف میں بھی احترام کرتے ہیں. حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان مشورے میں ایسا اختلاف ہوتا تھا اور اس درجے کا اختلاف ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے آج کے بعد یہ دونوں کبھی جمع ہو کر بیٹھے نظر نہیں آئیں گے. اسے اختلاف ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان. لیکن روایت میں ہے کہ مشورہ ابھی ختم نہیں ہوتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں شیر و شکر ہو جاتے تھے. پہلے سے زیادہ محبت نظر آتی تھی. یہ پارٹی بنا لو تم ہماری طرف، ان کی طرف، وہ ان کی طرف، کچھ نہیں، خدا کی قسم یہ کچھ نہیں.
یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ. ہاں اصول لڑنے کے لیے تو ہوتے ہی نہیں، اصول پر تو لڑائی کہیں ہے ہی نہیں. ملک و مال پہ کہیں مل جائے تو مل جائے، خلافت پر، عمارت پر مل جائیں گی اس کی مثالیں. تو اصول کی لڑائی، اصول کے لیے تو کہیں لڑائی ہے ہی نہیں، نہ سیرت میں ہے اور نہ تبلیغ کی اب تک کی تاریخ میں کہیں لڑائی نہیں ملتی اصول پر. آپ دیکھ لو بتا دو، جو لوگ زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرتے ہوں میرے خیال سے ان کو بھی نہیں کہیں ملے گا، ان کو بھی کہیں نہیں ملے گا کہ کام کے اصولوں پر لڑائی کریں. وہ کہیں یہ اصول ہے، وہ کہیں یہ اصول ہے، اب لڑو آپس میں. یہ کیا، اس کی کہیں مثال ہے نہیں. ہاں دوسری چیزیں ہیں آپس میں اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہوگی. اصول ہی لڑنا کہ ہم لڑکے اصول قائم کریں گے. مولانا صاحب سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت کامیابی کی دعا کر دیں، میں الیکشن لڑنے جا رہا. حضرت نے فرمایا کہ جس میں تمہارا ارادہ لڑنے کا ہے اس میں خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ارادہ پہلے ہی. ہاں اس میں تو بھائی کہیں ہے دنیا میں ایسا جو الیکشن کے لڑنے کا لفظ لگائے اس میں تو کہتا ہے کہ میں الیکشن کھیلنے جا رہا. بولو یہ لڑنا ہی ہے. تو حضرت نے فرمایا جس کام کے ابتدا میں تمہارا کچھ بننے سے پہلے لڑنے کا ارادہ ہے اس میں اللہ تم سے کیا کام لے لیں گے؟ کیا کرنے جا رہے؟ الیکشن لڑنے جا رہے. تو لڑ کر انتخاب کرانا سیاست کا کام ہے. نہیں بات یاد رکھیں، لڑ کر انتخاب کرانا یہ سیاست کا کام ہے. دعوت سے کوئی اس کا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے کہ لڑ کر انتخاب کراؤ. لڑ کر انتخاب کرانا سیاست کا راستہ ہے، دعوت کا راستہ یہ نہیں ہے. دعوت میں تو خوشامد ہے. میں آپ سب سے کہتا ہوں جتنے کام سے پیچھے رہ گئے ان کی خوشامد کرو. دن میں خوشامد ان کی کرو، رات میں خوشامد اللہ کی کرو. لیکن دونوں، اللہ مجھے معاف کرے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں. جی ہاں، یہ کوئی ملک نہیں جس کو تقسیم کرنے، یہ کوئی ادارہ نہیں ہے جس کو تقسیم کرنے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. ادارہ نہیں کہ تقسیم کرنا، ملک نہیں کہ تقسیم کرنا. اس لیے اصول کے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اور یہ اس کا حل یہ ہے کہ دن میں بندوں کی خوشامد، رات میں اللہ کی خوشامد. دن میں بندوں کی خوشامد، رات میں اللہ کی خوشامد. اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یہ کر لیا. ہاں دوریاں تو دوریاں پیدا کرنے سے ہوتی ہیں. اور قرب والے اعمال سے ہوتی ہے. بندوں کے قرب کے بھی اعمال ہیں، اللہ کے قرب کے بھی اعمال ہیں. بندوں کے قرب کے بھی اعمال ہیں، اللہ کے قرب کے بھی اعمال ہیں. جی ہاں، ان کو اختیار کرو. فاصلے ختم کیے جاتے ہیں، فاصلے پیدا نہیں کیے جاتے. فاصلے ختم کرو، فاصلے ختم کرو. جی ہاں، فاصلے ختم کیے جاتے ہیں، پیدا نہیں کیے جاتے. یہ اصل بات ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اپنے مشورے کا وقار باقی رکھو. جی ہاں، اسلام کا وقار نماز میں ہے. میری بات یاد رکھیں، اسلام کا وقار نماز میں ہے. اسلام کا وقار نماز میں ہے. جتنا مشرکین نماز سے متاثر ہوتے تھے اتنا اور بھی جس سے نہیں. اسلام کا وقار نماز میں ہے.
اسلام کا وقار نماز میں ہے، اور دعوت کا وقار مشورے میں ہے۔ میں سچی بتا رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کی آپس کی محبتوں کا اور ان کے ایثار کا اور ان کا آپس کے دوسرے کے احترام کے ظاہر ہونے کی اصل جگہ مشورہ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں اعتبار نہیں ہے آپس کی محبت کا۔ آپس کی محبتوں کا ظاہر ہونے کا اصل موقع مشورہ ہے۔ یہاں پتہ چلے گا۔ اس لیے اپنی رائے پیش کرو، اپنی رائے پیش کرو اس طرح کسی کی رائے کو کاٹنے کا ارادہ نہ ہو۔ اچھا اس کا وہ کہتا ہے ارادہ تو کاٹنے کا نہیں ہے، کہتا ہے ارادہ کاٹنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی رائے کے دینے میں اتنا توقف کرو کہ تمہارے اور دوسرے کی رائے میں اگر ٹکراؤ ہے تو اور رائے آ جائیں، اس میں اپنی توقف کر لو تاکہ تمہاری رائے اس کی رائے کے مقابل نہ ہو۔ تھوڑا سا خاموش ہو، بہت آسان ہے، فوراً نہ سبرتا ہے، اس نے میری رائے کاٹی ہے، توقف کر لو، کیا کر لو، توقف دیا، ادھر رائے دو، اور جس بات کے بارے میں فیصلہ ہو جائے اس پر اپنی رائے بھول جاؤ سب، یہ تو بہت ضروری ہے۔ ہم سوچ رہے تھے، ہم تو یوں سوچتے تھے کہ نہیں، ساری سوچ ختم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یسلموا تسلیما، اس کو مکرر لائے ہیں تاکید کے لیے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ کہ قرآن میں جہاں کوئی بات تاکید سے کہی جاتی ہے وہاں اس کو ڈبل لایا جاتا ہے، اس کو وہاں جی ہاں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پوری طرح اللہ کے غیر سے کٹ جاؤ، اسی طرح یہاں ڈبل لائیں، یسلموا تسلیما، اس کو پوری طرح مان لیں، اس طرح مان لیں کہ ان کے دل میں حرج باقی نہ رہے۔ کیا حرج؟ کہ وہ حرج جو ہے وہ فیصلہ ہونے کے بعد اپنی رائے کو دل میں باقی رکھنا ہے، وہی حرج ہے، یہ وہ حرج ہے، اس کو یہ ہے وہ حرج جو فیصلے کے بعد دل میں رائے باقی رہ جاتی ہے اپنی، ہم تو یوں سوچ رہے تھے۔ تو جو آدمی اپنے دل میں رائے باقی رکھے گا فیصلے کے بعد، نہ تو وہ اس امر کے لیے دعا کرے گا اور نہ اس امر میں تعاون کرے گا، یہ بڑی مشکل ہے۔ بات نہیں کرے گا، تعاون بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اپنی رائے دل میں باقی ہے نا۔ ایک صاحب نے مجھے نماز میں لقمہ دیا تراویح میں، اس پر مجھے رکوع کرنا تھا، وہ آگے بول پڑے، میں نے رکوع کر دیا، تو نے بھی رکوع کر لیا، انہوں نے بھی، میں مثال لے رہا ہوں، انہوں نے بھی رکوع کر دیا، لقمہ تو دیا انہوں نے لیکن ساتھ ہی ساتھ رکوع بھی کر لی، دوبارہ انہوں نے لقمہ نہیں دیا۔ یہ مثال ہے اس کی کہ آپ نے کوئی رائے دی اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا تو آپ فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ میں مثال دے رہا ہوں آسان کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کھڑے لقمے دیتے رہے، نہیں، آپ کو تو امام سے رکوع کرنا پڑے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے، آسان کر کے کہہ رہا ہوں، ہاں آسان بات ہے نا، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ لقمے کو دہراتے رہے اپنے تو آپ کو رکوع کا کیا ہوگا؟ آسان بات یہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام کا وقار مشرے میں ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ سارا پورا نظام ایسا مکمل درست رہے گا جیسا ریڑھ کی ہڈی سے پورے بدن کے اعضاء درست رہتے ہیں، مشرے پر
وہ تمام نصرات غیبی آپ دیکھیں سیرت میں سب مشورے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ مشورے کے بغیر اجتماعیت نہیں ہے، مشورہ اجتماعیت پیدا کرے گا، نماز کی طرح امام رکوع کریں سب رکوع کریں، ورنہ 1,00,000 آدمی نماز پڑھیں بغیر امام کے، یہ جماعت نہیں ہے، افراد ہے، مثال ہے، اور 2 آدمی نماز پڑھے ایک امام نے رکوع دی تو کیا کہیں گے دیکھنے والے؟ بھائی جماعت تھوڑی اسی میں شامل ہو جاؤ، جی ہاں، اس لیے ادب ہے یہ، حکم ہے یہ کہ مسجد میں دوسری نماز مت کرو، اسی میں شامل ہو گیا، اسی میں شامل ہو، یہ حکم ہے، اسی میں شامل ہو، الگ نماز مت کرو، اسی نماز میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ساتھیوں کی رائے کا بھی احترام کرو، اور جو چیزیں طے ہو جائیں ان کی تنفیذ میں ملامت کی پرواہ مت کرو، باتوں کو چلانے میں ملامت کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ ملامت کی پرواہ کرنے والا کمزور پڑ جاتا ہے، میں کیسے کروں لوگ ماننے رہے، میں کیسے کروں لوگ ماننے رہے۔ ہاں تو یہ کہیں کہ جس کام کو لوگ مان نہ رہے ہوں، جس صحیح کام کو لوگ مان نہ رہے ہوں، اس میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو خود شروع کر دو، بجائے اس کے مذاکرے کرنے کے، بجائے اس کے فیصلے کرنے کے، بجائے اس کے اعلانات کرنے کے، بجائے لوگوں پر زبردستی کرنے کے، اسے خود شروع کر دو۔ جب آپ پریشان ہو گئے صحابہ کے حدیبیہ میں سر نہ مڑانے سے، احرام نہ کھولنے سے، تو آپ پریشان ہو کے گھر میں داخل ہوئے، پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوئے کہ کیا کروں میں، اللہ کا یہ حکم ہے اور یہ مان نہیں رہے، یہ مان نہیں رہے، جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ مان میں کیا کروں۔ تو ام سلمہ نے عرض کیا کہ آپ ان سے کچھ مت کہیے، آپ نے حلاق کو بلا کر کہیے آپ کا سر مونڈ دے، اتنا آسان راستہ بتایا۔ کہ صحابہ اپنی خوشی سے بھی وہ سر نہیں موڑ سکتے تھے جو آپ کو دیکھ کر اس طرح سر موڑے صحابہ نے کہ خون بہ رہا تھا سروں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کام کریں ہم نہ کریں؟ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، پہلے اپنی ذات سے پھر آپ سب سے، کہ ہر کام میں خود اترو، ہر کام میں خود اترو۔ جی ہاں، خندق میں جب چٹان آئی تو آپ نے فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں، یہ نہیں میں دعا کر رہا ہوں تم کوشش کرو، یہ نہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے کام میں درجہ نہ بن جاوے کہ یہ فوقانی شورا ہے اور یہ تحتانی شورا ہے اور یہ ان کے نیچے کیا خدام ہے اور یہ ان کے نیچے کا عملہ ہے اور یہ ان کو حکم دیں گے وہ ان کو حکم دیں گے، یہ کچھ نہیں، دعوت میں یہ ہے ہی نہیں، دعوت میں یہ نہیں ہے۔ جی ہاں کہ میں اوپر بیٹھ جاؤں آپ میرے نیچے بیٹھے میں آپ کو حکم دوں، یہ وزارت و بادشاہت کے طریقے ہیں، مؤذن کو حکم ملے گا مؤذن کو حکم ملے گا، یہ کچھ نہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں آگے ہیں۔ انی لأوعک کما یوعک منکم رجلان، کہ مجھے تو تم میں سے 2 کے برابر بخار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخار ہوتا ہے صرف کہ اس بخار میں تم میرا کام دیکھو، یہ مطلب ہے۔ جی ہاں، اس بخار میں تم میرا کام دیکھو اور اس بیماری میں تم میری نماز دیکھو۔ صحابی نے عرض کیا کہ آج تو بیماری آپ کے چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہے، فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 صورتیں پڑھی ہیں اس بیماری کے ساتھ جو تم دیکھ رہے ہو۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ساتھی مشورے میں اور امور میں اور فیصلوں میں
ان سب میں آگے آنا چاہتے ہیں اللہ کا قرب لیے بغیر. میں سوچتا ہوں میں نے کہا جو مشورے میں آنا چاہتا ہے وہ صفحہ اول میں آگے آیا پہلے یا نہیں؟ وہ صفحہ اول میں آیا یا نہیں آیا؟ میری بات ذرا توجہ چاہیے گی. میری بات ذرا بہت توجہ چاہیے گی کہ نماز کی صفحہ اول میں آئے بغیر مشورے میں کیسے آ سکتا ہے آگے؟ مشورے میں آگے کیسے آ سکتا ہے کہ مشورے کی صفحہ اول میں آ جائے؟ کیسے آ جائے گا مشورے کی صفحہ میں جب تو نماز کی صفحہ میں آگے نہیں ہے؟ میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے. بس میں دیکھتا ہوں کہ صفحہ اول میں کون لوگ ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے والے وہ آپ کے صفحہ اول کے لوگ ہیں، اور ہمارے مشورے والے صفحہ اول میں نہیں ہوتے. سب بات جماعتیں میوات والے دیہات والے وہ صفحہ اول میں ملیں گے. سب کسی کو پکڑ لایا کھڑا کرتا ہوں، بھائی تو یہاں کھڑا ہو جائے میرے پیچھے، اگر مجھے کوئی عذر ہو گیا نماز میں تو نماز سنبھالیے ساتھ. ہاں انہیں کھڑا کرنا پڑتا ہے. ابی بن کعب سید القراء تھے، وہ آپ کے پیچھے صفحہ اول میں آئے، نماز کھڑی ہونے پر اقامت ہو چکی، وہ آئے پیچھے سے، تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا وہاں صفحہ اول میں امام کے پیچھے، انہوں سے چادر پر کھینچا اسے پیچھے، اس کو پیچھے پیچھے کھینچا اس کو زور سے، بہت زور سے کھینچا، پیچھے کھینچ کے اس کو اس کی جگہ کھڑے ہو گئے، نیت باندھ دی، نماز شروع ہو گئی. اسے بڑا غصہ آیا، یہ کیا پہلے سے آتے نہیں، میں کب سے یہاں بیٹھا ہوا، وہ مجھے ہٹا کے خود کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد تلاش کیا اس آدمی کو، نے کہا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو ہم امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے حقدار ہیں، کیونکہ اگر امام کو ضرورت پیش آ گئی تو نماز میں خلیفہ بننا ہوگا. اور یہ کہا بہت رسانیت سے کہ آپ نئے ہیں میں پرانا ہوں، آپ نئے ہیں میں پرانا ہوں. اس کے بتلانے کے لیے ہمیں کہ صفحہ اول پرانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ہمیں کام کے تقاضوں نے پچھلی صف میں ڈالا ہوا ہے، کام کے تقاضوں نے پچھلی صف میں، رکعات ملی نہ ملی، سنتیں گئی، رات کا قیام گیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر انفرادی عبادات اور سنن رواتب اور رات کا قیام اور صفحہ اول یہ سب چیزیں نہیں ہیں پھر تو سارا کام تنظیم ہی تنظیم ہوا نا، پھر تو تنظیم ہے. میں سچی کہتا ہوں اللہ کے تعلق کے بغیر سب کچھ پلاننگ ہے، اللہ کے تعلق کے بغیر سب کچھ پلاننگ ہے. یہ جو حدیث ہے نا لیلینی اولی الاحلام والنہی، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ عملہ ذمہ داروں کے قریب رہے مستقل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کو اتنا قریب رکھنا چاہتے تھے کہ آپ جب ایک سفر سے واپس ہوئے اور مدینے کی بستیاں نظر آنے لگی تو بھوپال والے کہنے لگے یہاں بھوپال سے گزر رہی ٹرین، ہم یہاں اتر جائیں. پھر چندر پور آیا، چندر پور والے کہنے لگے یہاں سے نظام الدین جائیں، پھر چندر پورہ میں یہاں اتر جائیں، پھر مشرے میں آ جائیں گے. راستے میں اسٹیشن آتے ہیں نا، جہاں جہاں جس کا اسٹیشن آتا رہا وہ وہاں اترتا رہا. جب بلب گڑھ آیا تو یہ آ گئے ماسٹر، کہنے لگے اجی وہ اسکول جانا ہے، اب مرکز جامع یہیں سے اتر کے چلے جامع، اجازت ہو. ایسے ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو مدینے کے آس پاس کی بستیوں کے صحابہ آج اجازت لینے لگے
اجازت ہو تو ہم یہیں سے چلے جائیں. اب ہم کہاں اجتماع تو ہو چکا, اجتماع تو ہو چکا, اب ہم مدینے جاویں پھر پلٹ کے واپس آویں, یہیں اس سفر کی کیا ضرورت ہے, ہم یہیں سے چلے جائیں. ایک آیا اجازت لے کے چلا گیا, دوسرا آیا اجازت لے کے چلا گیا. آپ نے پھر ایک بات فرمایا, آپ نے فرمایا درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. حالانکہ ایک درخت کے تنے کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ, یہ جگہ کیا ہوگی؟ ایک درخت کا تنا جو ہوتا ہے نا ساخ نیچے کا کتنا ہوگا؟ 2 فٹ 4 فٹ. اتنا بھی صحابہ کا آپ سے اتنا بھی دور رہنا پسند نہ ہوا. یہ فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تمہیں اس کو مخالف سمت زیادہ پسند ہے. یہ فرمایا. تو کوئی نہیں سمجھ سکا پورے قافلے میں اس بات کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ تھا کہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کر دیا صحابہ میں کہ آپ کے اس بات کے کہنے کے بعد بھی جو اجازت لے یہاں سے گھر جانے کی, اس سے بڑا احمق بے عقل کوئی نہیں ہے. اتنا میں عرض کر رہا کہ یہ ہے اصل بات. صف اول کا مطلب یہ ہے کہ مشورے والے حضرات صف اول کا اہتمام کریں. اصل تو بات یہ ہے کہ جو ایک عرصہ میں بس نام تو لیتا نہیں, ایک صاحب نے میرے سے ایک صاحب کے بارے میں کہا کہ بھائی انہیں بھی شورا میں لے لو. بھائی ابھی تو وہ کم سے کم 1 سال صف اول میں اہتمام سے نماز پڑھا. ایک سال اہتمام سے صف اول میں نماز پڑھی. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ شورا میں لیا جائے گا. کیونکہ اگر نماز کی اگلی صف میں نہیں تو مشورے اگلی صف میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ہے بات. یہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات, یہ اصل بات کہ ہمارے کام کے تقاضوں میں اور آپس کے مسئلوں میں اتنی ہی رہبری اور مدد ہوگی جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا. اس لیے اپنے ذکر و تسبیحات اور تلاوت اور افرادی اعمال کا اہتمام زیادہ کیا کرو. کام کی مشغولی ہمیں اس سے غافل نہ کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے پاس جاتے تھے. آپ عشاء کے بعد, عشاء تاخیر سے ہوتی تھی, اس کے بعد انصار کے پاس جاتے تھے اور حج سے پہلے کے واقعات انصار کو سناتے تھے. ایک دن تاخیر ہوئی جانے میں انصار نے کہا آج آپ کیوں تاخیر سے آئے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا جو روزانہ کے پڑھنے کا معمول ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا, میرا دل نہ چاہا کہ میں اس کو چھوڑ کے تمہارے پاس آؤں. اس لیے کہ کام کے تقاضوں میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا کام کے موضوع کو ہی ختم کر دے گا اور مشکلات پیدا کر دے گا. کیونکہ دعوت تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے نا, وہ اپنے جڑے بغیر کیسے ہوگی؟ وہ اپنے جڑے بغیر کیسے ہوگی؟ اس لیے ان باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھا جائے. کچھ عرض کیا ہے, امانت ہے. سبحان اللہ.